in search of truth पोस्टमार्टम ऑफ कोविड-19। ये कोरोना के बारे में सच जानने की एक काविश है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोरोना वायरस हकीकत तो है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपाया गया है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कोविड-19 नाम का इन्फेक्शन दुनिया में छठा बड़ा इन्फेक्शन है जिससे अमवात हुई हैं, मगर यह कोरोना वायरस का पहला इन्फेक्शन नहीं है। माजी में सार्स और MERS नाम से कोरोना के 2 इन्फेक्शन और भी अमवात का सबब बनते रहे हैं। ये तीसरी बड़ी आउटब्रेक है। ये कोरोना की तीसरी बड़ी आउटब्रेक है जो 209 ममालिक से ज़ायद में अमवात का सबब बन रही है। कोविड-19 इन्फेक्शन चीन के शहर वुहान में पहली बार नमूदार हुआ और पहल इसे नमूनिया समझा गया। इसीलिए इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ने इसे SARS-2 का नाम दिया था, मगर WHO ने उसी दिन उसे कोविड-19 का नाम दे दिया। पहला SARS इन्फेक्शन 2003 में नज़र आया, जिससे तकरीबन 8000 अफराद मुतासिर हुए थे और उनमें से 10% की अमवात हुई थी। सितंबर 2012 में कोरोना का दूसरा बड़ा इन्फेक्शन मिडिल ईस्ट में नज़र आया, जिसे WHO ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का नाम दिया, यानी MERS। इसमें 2468 केसेस रिकॉर्ड हुए, जिनमें 34.5% की अमवात हुई। दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में कोरोना का तीसरा बड़ा आउटब्रेक हुआ, जिसमें 1 जुलाई 2020 तक 5,11,000 अफराद की अमवात रिकॉर्ड हो चुकी थी और तकरीबन 1,04,00,000 अफराद पॉजिटिव निकले थे। अलामात कोरोना के इन तीनों इन्फेक्शंस की एक जैसी हैं, यानी बुखार, खुश्क खांसी, डायरिया, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी। 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद इससे ज़्यादा मुतासिर होने के खदशात में मुब्तला होते हैं। इनके अलावा जो लोग डायबिटिक होते हैं या हार्ट पेशेंट होते हैं या किडनी उनकी कमज़ोर होती है, उनमें भी इन्फेक्शन से मुतासिर होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इंसानों में कोरोना के कई किस्म के इन्फेक्शन पाए जाते हैं, मगर वो बहुत हल्के होते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों में कॉमन कोल्ड का सबब बनते हैं और ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। इंसानों में सांस के अमराज पैदा करने वाले दूसरे वायरसेस भी इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होते हैं, जैसे राइनो वायरस, एंटेरो वायरस, इन्फ्लुएंजा के वायरस, एडिनो वायरस और कई दूसरे। कोरोना वायरस के लिए मशहूर है कि ये नमूनिया का सबब बनते हैं और चाइना में यही देखा गया था। कोविड-19 में जो मरीज़ बहुत आखिरी स्टेज तक चला जाता है और अस्पताल में दाखिल होने पे मजबूर हो जाता है, उसमें नमूनिया के अलावा मल्टी आर्गन फेलियर भी नज़र आने लगता है। कोरोना में बाज़ मरीज़ों में अलामात बिल्कुल गैर वाज़ेह होती हैं, जैसे सिर्फ सूंघने की सलाहियत कम हो जाना, जिसका आमतौर पर एहसास ही नहीं होता। इसीलिए रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव के लिए वही तरीक़ा अपनाएं जो फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से बचने के लिए अख्तियार करते हैं। फिर कहा गया कि कोरोना का इन्फेक्शन लोगों में मौजूद तो होता है, मगर अलामात ज़ाहिर नहीं होती और इसका मरीज़ दूसरों को भी ये इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। अब मसला यह है कि इस बात की तस्दीक हुए बग़ैर ही पूरी दुनिया में मर्ज़ से बचाव के तरीक़ेकार का ऐलान कर दिया गया, जिसमें लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, करंतना जैसे इंतहाई इक़दामात उठाने के लिए मशवरा दिया गया।
پھر ہینڈ سینیٹائزنگ، ماسک لگانا وغیرہ وہ ہیں جس کو پبلک میں آپ جب بھی جائیں اختیار کریں۔ سارے اقدامات وہ تھے جنہیں ووہان ماڈل کا نام دیا گیا، اور جن کے نتیجے میں کتنی جانیں بچائی جا سکیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، مگر دنیا کے ہر ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ اس بات کا بھی اندازہ نہیں لگایا گیا کہ وائرس اموات کے اعتبار سے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تصدیق کیے بغیر ہی دنیا کو کرونا کے یعنی کووڈ-19 کے خوف میں مبتلا کر دیا گیا، اور آج 8 یا 9 مہینے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کا وائرس اموات کے اعتبار سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کا واویلا کیا گیا اور اسے اس کا اظہار کیا گیا، اور اس سے ہونے والا معاشی نقصان بہت زیادہ تھا۔ چین نے 76 دن تک ووہان شہر کو سیل رکھا، اور اس کے بعد اسے کلیئر شہر قرار دے کر تمام لوگوں کو دوسرے شہروں میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر چین اتنی احتیاط کے بعد بھی مکمل کلیئر نہیں ہے، اب بھی وہاں کرونا پازیٹیو مریض موجود ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ووہان سٹی کی آبادی صرف 11 ملین تھی، اور اس کا رقبہ 8.5 اسکوائر کلومیٹر تھا، جہاں ILI یعنی انفلوئنزا لائک النس کے شکار افراد پہلی دفعہ نظر آئے تھے۔ مگر چین کا ووہان ماڈل پوری دنیا میں کرنا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ یہ دنیا جس کا رقبہ 510 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی 7.8 بلین ہے، وہاں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے کوئی الگ اور بہتر طریقہ کار ہونا چاہیے تھا۔ محسوس کیا گیا ہے کہ کم عمر افراد میں کرونا سے اموات کم ہوتی ہے، اور زائد عمر کے افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ کرونا انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کووڈ-19 کا وائرس کس چیز پر کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اس کا مختصر اور درست جواب یہ ہے کہ ابھی ہم نہیں جانتے۔ عام طور پر کرونا وائرسز 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر زندہ نہیں رہتے، اور اسی طرح گھریلو ڈس انفیکٹنٹ جیسے بلیچ ہے اس سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ بھی محسوس کر لیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی اموات ایک عام فلو جتنی ہی ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن اور قرنطینہ جیسی احتیاط نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے پھیلنے کے امکانات 2% سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں زیادہ احتیاط ہو رہی ہے، تمام SOPs فالو کیے جا رہے ہیں، پروٹوکول پہ عمل کیا جا رہا ہے، مثلا امریکہ میں، وہاں اموات آج تک قابو میں نہیں آ رہی ہیں۔
اب ہم کچھ بات کیے لیتے ہیں امیونٹی کے بارے میں۔ امیونٹی ایک قدرتی نظام ہے اور سچ پوچھئے تو یہ قدرت کا تحفہ ہے جو وائرس جیسی بیماری کے خلاف انسانوں کو دیا گیا ہے، جس کی ویکسین بہت مشکل سے بنتی ہے اور بعض اوقات نہیں بنتی، مگر یہ قدرتی نظام اس وقت کام شروع کر دیتا ہے جب کوئی وائرس کسی بھی راستے سے جسم میں داخل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ فوراً اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرنے لگتا ہے اور مختصر وقفے کے اندر وائرس کو مار دیتا ہے۔ جسم کے اندر یہ قدرتی نظام انسانوں کے لیے تحفہ ہے۔ ایک بار جس بیماری کا وائرس جسم میں داخل ہو اور اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے، وہ تمام عمر جسم میں موجود رہتی ہے اور جب بھی وہ وائرس دوبارہ اٹیک کرتا ہے، جسم اس چھپی ہوئی قوت مدافعت کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ قدرت نے یہ صلاحیت صرف وائرس کے لیے پیدا کی ہے، باقی جراثیم کے لیے ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، مگر وائرسز پر چونکہ انسانی جسم کے اندر ادویات اثر نہیں کر سکتی، یہ نظام قدرت نے بنایا ہے۔ جسم کے باہر انہیں مارنے کے لیے سینکڑوں کیمیکل دستیاب ہیں۔ ماسک پہننے اور صابن سے ہاتھ دھونے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے در حقیقت ہم صرف انفیکشن پیدا کرنے والے وائرسز کی تعداد میں کمی لا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد جتنی کم ہوگی، جسم کو قوت مدافعت پیدا کرنے والے اینٹی باڈیز پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ وقت مل سکے گا۔ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے صابن بہترین ہتھیار ہے۔ یہ اس کی فیٹی مالیکول کی حفاظتی شیلڈ کو توڑ دیتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 60% آبادی، دنیا کی 60% آبادی میں کرونا کے خلاف قوت مدافعت کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر شخص کا واسطہ کامن کولڈ کے وائرس سے پڑتا رہتا ہے۔ بقایا 40% لوگوں کو ہرڈ امیونٹی کے ذریعے مدد ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کرونا سے اموات ہر سال ہونے والے سیزنل فلو کے برابر ہی دیکھی جا رہی ہیں۔ مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ کرونا سے جو اموات بتائی جا رہی ہیں ان کی آٹوپسی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے کہ مریض کرونا پازیٹیو تو تھا، لیکن موت کا اصل سبب کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 140 سے زائد ریسرچ ٹیمیں کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی ٹیم 100% کامیاب نہیں ہو سکی۔ علاقائی رپورٹس تو ہیں جس میں جیسے چین نے اپنے 5000 قیدیوں کو ایک ویکسین بنا کر لگائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات اچھے محسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن مزید تفصیل انہوں نے ابھی نہیں دی ہے۔ اسی طرح روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ویکسین بنا لی ہے، لیکن انہوں نے بھی ابھی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں کہ اس وقت دنیا بھر میں 15 سے زائد کووڈ-19 کی اقسام موجود ہیں، کیونکہ وائرس کے اندر مسلسل میوٹیشن ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کسی ایک قسم کے وائرس کے خلاف بنی ویکسین دوسری تمام اقسام کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویکسین کے لیے انتظار کرنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم کو اپنی اندرونی قوت مدافعت کو، قدرتی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 8.5 مہینے گزر چکے ہیں، دنیا بھر کی معاشی حالت تباہ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ امیر ترین ممالک میں بھی اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ انہیں مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور سائنسدان ہیں
کہ دوائیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ریجیکٹ کر رہے ہیں. فی الوقت ڈیکسامیتھازون، ڈاکسی سائیکلین، ایزیتھرومائسین اور آئیورمیکٹن پر انحصار کیا جا رہا ہے. یہ سمٹمیٹک علاج کے اعتبار سے یہ استعمال ہو رہی ہیں. اب ایک بات اور غور طلب ہے کہ جب عام سرجیکل ماسک وائرسز سے نہیں بچا سکتے تھے تو پبلک میں اسے لگا کر گھومنے کی ہدایت کیوں دی گئی ہے؟ عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ سرجیکل ماسک لگا کر وہ کرونا کے ڈیڈلی وائرس سے بچ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے سستے ماسک مہنگے داموں خریدتے رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرجیکل ماسک کا پور سائز 80 سے 500 مائکرو میٹر ہوتا ہے، جبکہ کرونا وائرس 80 سے 120 نینو میٹر کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ بیکٹیریا بھی 0.5 سے 5 مائکرو میٹر کے ہوتے ہیں. اس وقت صرف N95 ماسک وائرسز کو 75% تقریباً روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ان کا استعمال عام پبلک کے لیے ممنوع ہے. صرف میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہی اسے ضرورت کے وقت لگانے کی اجازت ہے. کوئی بتائے گا کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا کی گئی کہ سرجیکل ماسک کا استعمال پبلک میں ضروری ہے تاکہ کرونا سے بچا جا سکے. یہ سلائیڈز ایک بہت دلچسپ تجزیے کی ہیں. یہ اعداد و شمار روزانہ کی بنیاد پر جاری کرنے والی ایک کرونا ویب سائٹ ورلڈومیٹر سے لیے گئے ہیں. ان کے مطابق پازیٹیو کیسز کی بنیاد پر اموات کا حساب لگایا گیا ہے. امیر ممالک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے WHO کی ہر ہدایت پر عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں، ان میں اموات کا تناسب کتنا زیادہ ہے، اور ابھی تک اموات قابو میں بھی نہیں آئی ہیں. جبکہ ان ممالک کے مقابلے میں جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جہاں SOPs کی پابندی بھی پوری طرح نہیں کی جاتی، مثلا جیسے انڈیا ہے یا پاکستان ہے، ان دونوں ممالک میں آبادی کی اچھی خاصی تعداد تو کرونا کے وجود سے ہی منکر ہے. ان میں اموات کی تعداد سیزنل فلو کی تعداد یعنی 2% سے 2.5% کے برابر، بلکہ شاید اس سے کم ہی ہے. اب سوال یہ بھی زیر غور ہے کہ کرونا کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ان کی ایکیوریسی پر بھی سوال اٹھے ہیں اور بحث ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ فالس نیگیٹو رزلٹ بھی ہوتا ہے اور فالس پازیٹیو رزلٹ بھی ہوتا ہے، تو پھر شک و شبہات کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے. تو دو شاکنگ باتیں سامنے آئی. پہلی بات، ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ جسے SARS-CoV-2 بولا جا رہا ہے یا نوول کورونا وائرس بولا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا وائرس ہے. اٹ از ناٹ نیو وائرس. اور دوسری سب سے خطرناک بات، جسے COVID-19 ڈیتھ بولا جا رہا ہے، کہ یہ آنکڑے دکھائے جا رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ COVID-19 سے مر گئے. ان ریالٹی دے آر ناٹ ڈائنگ آف COVID-19, they are dying because of the WHO protocol for the treatment of COVID-19. اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی ہے جو کووڈ-19 کی اموات کا خوف پیدا کر کے دنیا بھر کی معیشتوں کو
زمین بوس کرنے کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ اب تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ دنیا بھر کی معیشتوں کی اس تباہی پھیلنے سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ وہ کون کون سے کاروبار ہیں جو اس کووڈ-19 کے دوران دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے رہے، اور جب دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتوں کے پہیے رکے ہوئے تھے، ان کی فیکٹریز چل رہی تھیں۔ جو لوگ خوف کا کاروبار کرتے رہے، رائی کو پہاڑ بنا کر دکھاتے رہے، وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف ہیں اور ہمارے اطراف میں ہی پائے جاتے ہیں۔